अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 8 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले जिक्र होगा खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के हवाले से। बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह, काका खेल, इरशाद कैसर साहिबा और आसिफ रफीक समेत 9 वज़रा ने हलफ उठा लिया है। नए वज़रा में 6 गैर जानिबदार हैं, जबकि निगरान काबीना में 4 अरकान का ताल्लुक अभी भी सियासी वाबस्तगी लिए हुए है। साथ साथ बात करेंगे प्रोग्राम में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम के हवाले से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी और इसके अलावा सजाएं भी मुकर्रर होंगी। माजरा आखिर क्या है, मामला क्या है, कौन सही है कौन गलत है, इसी हवाले से जो लिंक्ड हमारे पास खबर है वो ये है कि सदर मुमलिकत का जो ट्वीट है उस पर रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है। साथ ही साथ प्रोग्राम में बात होगी आज मानकी शरीफ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के पावर शो के हवाले से। क्या ये वाकई पावर शो था या ये एक नाकाम जलसा था, इस पर तफसील से बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट। और हम बात करेंगे पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में इस शदीद गर्मी के मौसम में बदतरीन लोड शेडिंग के हवाले से। नाज़रीन, आज हमें प्रोग्राम में पेशावर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हज़रत खान मोमन, जबकि उनके साथ पेशावर स्टूडियो में मौजूद हैं पेशावर के सहाफ़ी फयाज़ अहमद, जबकि हमें वीडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे पेशावर के सहाफ़ी और तज़कियाकार फ़िदा आदिल। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले चलेंगे हम हस्ब मामूल हज़रत खान मोमन साहब की तरफ। हज़रत खान साहब, ये बताइएगा कि 9 वज़रा की हलफ बर्दारी जो है वो हो चुकी है। बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह जो हैं वो पिछली काबीना में भी मौजूद थे, जो निगरान काबीना थी, और इरशाद कैसर साहिबा भी मौजूद थी। एक जो इलेक्शन कमीशन का एतराज़ आया था और जिसके बाद तमाम मामला हमने देखा कि दोबारा से निगरान काबीना तश्कील देनी पड़ी, वो ये था कि सियासी वाबस्तगियाँ ना रखने वाले लोग हों। 6 जो अभी हमारे पास इतलाआत हैं, जो वज़रा हैं वो तो गैर जानिबदार हैं, लेकिन अगेन निगरान काबीना में जो 4 अरकान के हल से बात हो रही है वो फिर से सियासी वाबस्तगी लिए हुए हैं। तो कौन कौन है ये, और बताइएगा इस हवाले से। जिस तरह आपने कहा है, जो पहली निगरान काबीना थी इसमें जो जितने वज़ीर थे वो तकरीबन 2-3 के अलावा तमाम के तमाम जो थे वो सियासी जमातों से उनका ताल्लुक़ था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी ने निगरान वज़ीर आला को ख़त लिख दिया कि जो निगरान काबीना में जो सियासी वज़ीर शामिल है उनको हटाया जाए और गैर सियासी लोगों को शामिल किया जाए। इस तनाज़र में दूसरी निगरान काबीना तश्कील हुई, जिसमें अब भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि पुरानी जो निगरान काबीना थी इसके बाज़ वज़रा इसमें दोबारा शामिल किए गए हैं। बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल के बारे में ये बिल्कुल वाज़ेह है और ये सबको पता है कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। इसी तरह अगर देखा जाए साबिक़ IG मसूद शाह, ये बदरगा मलाकंड का इलाके का रहने वाला है और पाकिस्तान पीपल पार्टी के सूबाई जो सदर है सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा, उनका कज़न है। इसी तरह जैसे इरशाद कैसर साहिबा के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पहले भी पीपल पार्टी की नामजद निगरान वज़ीर थी, और इसके अलावा ज़फ़रुल्लाह खान जो साबिक़ IG भी रह चुके हैं, FIA के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, इन्हें मुख्तलिफ़ ओहदों पर उन्होंने काम किया है। उनका ताल्लुक़ ANP से है और ये दरअसल उमरज़ई के इलाके से हैं, 4 सदा के। ये 4 बंदों पे ये इतराज़ उठ रहा है कि ये सियासी जमातों से उनकी किसी न किसी तरह वाबस्तगी है। बाकी जो 6 वज़ीर हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये गैर जानिबदार। इसमें 2 मशीर को शामिल किया गया। रियाज़ अनवर जो पहली काबीना में मामिन खसूसी थे अभी मशीर बन गए, और इसके अलावा जो दूसरा है वो भी गैर सियासी, और ये ज़फ़रुल्लाह जो है मामिन खसूसी। इस वक्त काबीना की तादाद 12 अरकान पर मुश्तमिल है, ठीक है, और ये इसकी ये कोशिश होगी कि ये कम अज़ कम मतलब काबीना की जो साइज़ हो वो कम से कम रखा जाए जी। ये सूरत हाल। ठीक है, फयाज, आपका क्या मौक़िफ़ है सारे हवाले से? जो लोग सियासी वाबस्तगियों की बिना पर हटाए गए थे दोबारा से उनको शामिल किया गया है, तो क्या आपको सूरत हाल नज़र आ रही है? देखिए, इसमें एक चीज़ ये जो सवाल है वो ये है कि क्या कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो सकता है? ये सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है कि कोई भी शख्स आप देख लें, वो किसी न किसी आप देख रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसके ताल्लुक उसका एक नज़रिया होगा, सियासी वाबस्ती रही होगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी डिफिनेशन ये है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रहा हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उसका उठना बैठना ना हो,
تو یہ اگر اس ڈیفینیشن پہ اگر پورا کوئی اترتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز کسی کا اگر رشتہ داری ہے کلوز قریبی نہیں, کازن ہو سکتا ہے, چاچا ہو سکتا ہے, تو ادروائز وہ ہو سکتا ہے اور وہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہا کسی پولیٹیکل پارٹی کی جلسوں میں نہیں بیٹھ رہا, ان کے انٹرنل میٹنگز میں نہیں بیٹھ رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے. مکمل طور پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہوگا کہ وہ بالکل غیر سیاسی ہوگا یا اس کی کوئی نظریہ ہی نہیں ہوگا. نظریہ بھی ہوتا ہے, ہر کسی کا ہوتا ہے, ہمارا بھی نظریہ ہوتا ہے, حالانکہ کسی نے کہا تھا نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. ہاں بالکل, یہ بڑا مشہور وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیبنٹ کو پچھلی کیبنٹ کی نسبت میں کہوں گا کہ کافی قدرے جو ہے وہ نیوٹرل ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نیوٹرل لگ رہی ہے. سائز کے حوالے سے جو ابھی حضرت خان صاحب نے بھی کہا کہ مزید اس میں وہ کیے جائیں گے. اس میں گزشتہ بھی ہم نے دیکھا کہ 27 تک تعداد چلی گئی. اس میں معاون خصوصی اور جو مشیر ہیں وہ مزید جو لے بھی سکتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے امکان ہے, کیونکہ جو پورٹ فولیوز ہیں وہ تو بیسیکلی ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس, لیکن ان کو اسسٹ کرنے کے لیے یا پھر ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے پھر آگے جو ایڈوائزر یا مشیر رکھتے ہیں تو وہ اس کی مدد کے لیے معاونین اور مشیر. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے تعداد اس کابینہ کی بڑھ سکتی ہے. فدا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر؟ فدا دل صاحب, فدا صاحب مجھے لگ رہا ہے اس وقت لائن پر موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ. تصویر آ رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. جی فدا صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو پروگرام. فدا صاحب بتائیے گا کہ وابستگی جو سیاسی جس کی بنیاد پر پرانی کابینہ کو ہٹایا گیا اور پھر ایک نئی کابینہ تشکیل دی گئی, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ کتنے عرصے تک چلے گی, ایک سوال تو یہ ہوگا, لیکن اس سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر فائدہ کیا ہوا تھا ان لوگوں کو نکالنے کا اگر انہی کو لانا تھا تو؟ دیکھیں یہ کابینہ کتنی دیر تک چلے گی یہ تو میرا خیال ہے بہت حد تک یہ چیز واضح ہو چکی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے مردم شماری اور پھر نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے عزائم ہیں ان سے بھی یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ الیکشن کتنا دور ہیں اور کتنا قریب ہیں. تو اس سے تو میرا خیال ہے کہ یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے آیا ہے. دوسری بات سیاسی وابستگیوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی 3 یا 4 لوگ جو ہیں, جیسے حضرت خان صاحب نے جو فرمایا کہ وہ سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں اور باقی غیر جانبدار ہیں. کس نے کہا ہے باقی غیر جانبدار ہیں؟ یہ جو جتنی بھی نامزدگیاں ہوئی ہیں یہ کسی نہ کسی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر, تعلقات کی بنیاد پر ہوئی ہیں, رابطے ہوئے ہیں, ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس میں سوچ بچار کی گئی ہے. پہلے سے ایک متبادل نام جو تھے سیاسی جماعتوں کے پاس بھی تھے اور مقتدر حلقوں کے پاس بھی تھے. ظاہر ہے کہ اب مقتدر حلقے اگر سیاست نہیں کر رہے تو پھر آپ ان کو غیر سیاسی کہہ سکتے ہیں. اب اگر یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی اگر غیر سیاسی لوگوں کا ایک تاثر ہے کہ جی موجودہ لوگ غیر سیاسی ہیں تو پھر وہ جو سیاسی لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے تو ان کو پھر فارغ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کو تو ٹھیک ہے کہ آپ کو مندانہ طریقے سے فارغ کر دیا گیا, لیکن پھر جو واپسی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی جو بظاہر اور واضح انداز میں سیاسی وابستگی رکھتے ہیں, تو اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو ہیں وہ اب مزید ان کے پر میں چلائے ہیں. وہ من پسند وزارتیں چاہتے ہیں, اور من پسند وزارتیں اگر ان کو نہیں ملیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ جس طریقے سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے حلف برداری سے لے اب تقریباً یہ 3-4 دن ہے کہ ان کو ابھی تک قلمدان نہیں دیے گئے, قلمدان جو ہے مختلف محکموں کے وہ نہیں مل سکے. تو کچھ اندر خانے کینچا تانی بھی چل رہی ہے, اور بجائے یہ کہ یہ معاملات جو روزمرہ کے معاملات دیکھنا ہے اس نگران سیٹ اپ کو, اس کی نگرانی جو ہے کرنی ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ معاونت کریں گے, روزمرہ کے جو معمولات ہیں جو معاملات ہیں ان کی یہ دیکھ بھال کریں گے. تو وہ دیکھ بھال تو ایک سائڈ پہ رہی ہے, تو اب یہ سلسلہ جو ہے کسی دوسری طرف نکل پڑا ہے. جس طریقے سے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک نگران کابینہ نے اس ایک صوبے میں دوسری مرتبہ حلف اٹھایا ہے, تو اسی طرح نئی نئی چیزیں جو ہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ابھی تو پرانے کچھ لوگوں سے جو نگران وزیر تھے ان سے گالیاں تک واپس نہیں لی جا سکی, اب نئی نئی کہانیاں کھلیں گی. اور اب اگر یہ مزید لوگ جو سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں کہا تو جا رہا ہے کہ جی اپنے اپنے شعبوں کے یہ ماہرین ہیں, تو اللہ کرے کہ ہم کو وہی شعبے ملیں کہ جو جہاں پہ یہ اپنی مہارت دکھا سکیں, بجائے یہ کہ ایک ایسا بندہ ایک ایسے شعبے میں ایک ایسے محکمے میں بٹھایا جائے, ایسا قلمدان ان کے حوالے کیا جائے کہ وہ وہاں پر ڈیلیور نہ کر سکے, کام نہ کر سکے, اور اس محکمے کی اس طریقے سے اپنی مہارت کے حساب سے وہ اس کی دیکھ بھال نہ کر سکے. تو پھر تو میرا خیال ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو
جو ہے معاملات تو بغیر نگران سیٹ اپ کے میرا خیال ہے کہ چلائے جا سکتے ہیں. اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اور اس میں پھر 3-4 لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ جی یہ سیاسی ہیں, تو پھر بھی سوال تو وہی ہے جو ساتھ کے حوالے سے اور شفافیت کے حوالے سے ایک سوال تھا پچھلی کابینہ کے حوالے سے, تو وہی سوال تو موجود ہے. اس سوال کا خاتمہ تو نہیں کیا گیا. فاطمہ جی بالکل ٹھیک ہے. حضرت خان صاحب آپ بتائیے گا, فدا نے کہا کہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ تو گزشتہ سال 22 اپریل سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی چیزیں آ رہی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی تھی. ایک پوائنٹ فدا نے کہا کہ غیر سیاسی کیسے ہو گئی, ملاقاتیں ہوئی ہیں, بیٹھکیں ہوئی ہیں, سفارشیں ہوئی ہیں, تو پھر کیسے غیر سیاسی کہہ سکتے ہیں آپ؟ فدا دل کا مطلب مقتدر حلقوں کی طرف جانب ہے. مقتدر حلقوں کی منظوری کے بعد ان لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا گیا. اس کابینہ میں 2 ریٹائرڈ ججز ہیں. ایک جسٹس ریٹائرڈ ارشاد قیصر ہے, دوسرا ہے جسٹس ارشد حسین شاہ. یہ 2 ججز ہیں. مطلب اگر ایک کابینہ میں لینا تو ایک جج کو لینا تھا, چونکہ قانون کا جو محکمہ ہے پارلیمانی امور قانون, تو ایک جج کی ضرورت تھی. مطلب دوسرے جج کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب یہ کہیں نہ کہیں سفارش ہوئی ہے, کہیں کسی ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. یہ مسعود شاہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کے سمدی ہیں. تعلقات کی بنیاد پر تمام کے تمام کو کابینہ میں جن لوگوں کو شامل ہیں ان میں سفارش, تعلقات اور یہ سیاسی وابستگی ضرور, اس تو کسی نہ کسی طرح سیاسی وابستگی ضرور ہے. 6 مہینے بعد الیکشن کمیشن ایک اور خط لکھے گا. لیکن نہیں, یہ تو ابھی بظاہر یہ تو بتائیں گے کہ یہ غیر, اس میں تو ایسے لوگ بھی ہیں. 1-2 میں تو ظفر اللہ خان جو NP میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی, بیرسٹر فیروز شاہ جمال خان اسف علی زرداری کے ساتھ ملتے تھے, انہوں نے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی. لیکن وہ فیاض بھائی نے ایک بات کہی ہے کہ جو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سیاسی نظریہ ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ کو نظریہ ہونا چاہیے, لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اوپن, مطلب آپ بظاہر سب کو یہ پتہ ہو کہ یہ فلاں سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے. جس مطلب سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے تو خواہ خواہ اس کے لیے لابنگ بھی کریں گے. آپ بیرسٹر فیروز جمال شاہ کا کاخیر کی کارکردگی ہے کہ پچھلی کابینہ میں وہ تو لگ رہے تھے کہ وہ PTI کے خلاف تھے, وہ PTI کے خلاف پریس کانفرنسیں کر رہے تھے, تو نگران وزیر تھے. کل ایک نگران وفاقی وزیر نے پریس کانفرنس کی, کل جو معاملہ تھا, تو انہوں نے ٹو دا پوائنٹ بات کی. انہوں نے کہ میں نگران وزیر ہوں, وزیر قانون ہوں, میں قانون اور آئین کی تشریح کروں گا, یہاں تک محدود رہوں گا, آگے نہیں جاؤں گا. مطلب سیاسی, انہوں نے صحافیوں نے سیاسی سوالات کیے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں سیاسی سوالات کا جواب نہیں دوں گا, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مطلب الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنا تاکہ انتخابات بر وقت ہوں. باقی انہوں نے سیاسی معاملات میں الجھنے کی کوشش نہیں کی, انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا. ٹھیک ہے. فیاض, فدا کی بات کا ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ بیوروکریٹس کو ایوائڈ کر کے ٹیکنوکریٹس کے اوپر بات آئی تھی کہ جو اپنے شعبے میں ماہر لوگ ہوں گے ان کو لایا جائے گا تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں. ابھی آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ ایک اور جو پوائنٹ تھا بڑا اچھا ویلڈ تھا فدا کا کہ قلمدان ہی نہیں ملے ابھی تک, 3 دن ہو گئے ہیں اور یہ شش و پنچ ہے, تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کھچڑی اندر پک رہی ہے. اگر اپنے شعبے کے جو ماہر ہیں تو ان کے شعبے کے قلمدان دے دیں, آپ بات ختم کریں. بالکل, قلمدان کے اوپر تو کھینچا تانی جو ہے وہ چل رہی ہے, اندر کی خبر یہی ہے, اسی وجہ سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. 2 وجوہات ہیں جو اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی جو گزشتہ کیبنٹ جس کو ہٹایا گیا, ایک تو ڈائریکٹلی وہ سیاست میں آ گئے تھے, جیسے حضرت خان عمان نے کہا, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, بار بار نام لے رہے ہیں اس سیاسی جماعت کے لیڈر کا, اور ان کو بتا رہے ہیں ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. تو یہ تو کسی بھی نگران حکومت کے ساتھ کو زیب نہیں دیتی. سیکنڈلی, جلسے میں جانا, جلسے میں جا کے تقریریں کرنا, نعرے لگانا, ان کی پارٹی پرچم اپنے ہاتھ میں لے کے جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کلیئر کٹ آپ الیکشن کمیشن کی رولز کے وائلیشن کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, کمپین چلا رہے ہیں, اس کا حصہ بنے تھے, جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو مجبوراً یہ سفارشات بھجوانی پڑی کہ آپ ان کو فوراً ہٹا دیں. اگر یہ دوبارہ کرتے ہیں, اس طرح کے بیانات سامنے آتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ 3rd ٹائم بھی ہم کیبنٹ کے نئے چہرے پھر دیکھ پائیں گے اگر یہ اسی طرح کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا, جو کہ کیونکہ اب یہ باقاعدہ ایک نیوٹرل ہو کر یا غیر جانبدار کے دکھائیں گے. دوسری بات جو کی ہے فدا نے, میں ایگری کرتا ہوں, نامینیز ہوتے ہیں ہمیشہ نگران کیبنٹ میں, آپ کے ہمیشہ نامینیز ہوتے ہیں. نامینیز جو ہے وہ سیاسی جماعت کی جانب سے ہوتے ہیں.
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ابھی نام سامنے آئے یہ بھی مختلف پارٹیوں سے مشاورت ہوئی، ان سے نام مانگے گئے، اور میری اطلاعات کے مطابق ہر جماعت نے 2 سے 3 نام دیے تھے. تو یہ انہی میں سے جو لوگ ہیں وہ سامنے آئے ہیں. لیکن ہم ان پہ یہ اب نہیں کہہ سکتے یا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جا کے ان کے ساتھ پارٹی جلسے میں بیٹھتے تھے یا کارنر میٹنگز میں جا کے بیٹھتے تھے. ہاں ان کے رشتہ داریاں وغیرہ ہیں. باقی جو آپ نے 4 گزشتہ کیبنٹس کی بات کی ان کے حوالے سے ہر کوئی تحفظات کا اظہار کر رہا ہے. جو ان کے اتحادی پی ڈی ایم کے اتحادی تھے عوامی نیشنل پارٹی نے ہر جگہ جا کر ہر فورم پہ جا کے انہوں نے ان کے اوپر تنقید کی، اور جب تبدیل ہوئے تو انہوں نے شکر ادا کیا ایمل ولی خان نے. تو اب سیکنڈ آپ نے جو پوچھا ہے کہ ان کی قلمدان کے حوالے سے مہارت کے مطابق ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. جو ہمارا اس کیبنٹ میں 2 ڈاکٹرز بھی ہیں، غالباً 2 ڈاکٹرز بھی ہیں، 2 قانون دان بھی ہیں، اس کے علاوہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹیز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی ہی فیلڈ سے اگر رکھا جائے، جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کیبنٹ میں بھی صحت کا مشیر ایک دفعہ تبدیل ہوا، پھر دوسرے جو ہے وہ لے کر آئے تھے، وہ دوبارہ اس کیبنٹ میں دوبارہ جو ہے ریاض انور صاحب، جو ڈاکٹر ریاض انور جو ہے وہ اس کیبنٹ میں شامل ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کھینچتانی میں یہ قلمدان کس کے پاس آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فدا آپ کی طرف آئیں گے، یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئی کابینہ ہے، سیاسی وابستگی غیر سیاسی وابستگی یہ ایک قصہ تو چل رہا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی؟ دیکھیں یہ تو فیاض کی باتوں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اور حضرت خان محمد صاحب نے جس طرح بتایا اور جس طریقے سے اب ایک بندے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، کون کیا سیاسی وابستگی رکھتا ہے، کون کس کا رشتہ دار ہے، کس نے کون سا چینل استعمال کیا اور یہاں اس مقام تک پہنچا کہ اس کو نامزد کیا جائے نگران کابینہ کے لیے. تو اگر اس وقت تو دیکھیں بات صرف نگران کابینہ کی نہیں چل رہی، بات تو وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی بھی چل رہی ہے، اور بات تو گورنر کی تبدیلی کی بھی چل رہی ہے، اور چیف سیکرٹری تک کے تبادلے کی بات ہو رہی ہے، اور آئی جی پولیس کے تبادلے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ایک طرف آپ دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام کو تو مصروف کر دیا گیا ہے، اس کا سارا زور جو ہے وہ گورنر کا عہدہ بچانے کے اوپر لگ رہا ہے. تو اطلاعات آ رہی ہیں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی جمعیت علماء اسلام کی بھرپور کوشش ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کو یہاں پر برقرار رکھا جائے. تو ایک تو اگر ایمن ولی کی خوشی ہے تو ان کی خوشی تو بنتی ہے، ان کا ایک بندہ جو ہے وہ آلریڈی یہاں پر اسی کابینہ میں موجود ہے، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جب یہ پچھلی نگران کابینہ بن رہی تھی تو اس میں بھی اس بندے کا نام تھا، لیکن اس کو ڈراپ کر دیا گیا کیونکہ اس میں پھر زیادہ اثر و رسوخ جو تھا وہ اکرم درانی صاحب کا تھا، حاجی غلام علی صاحب کا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا. تو اس کے بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ مسائل بھی سامنے ہے، پیپلز پارٹی کو گیلے شکوے پیدا ہوئے، عوامی نیشنل پارٹی کو گیلے شکوے پیدا ہوئے. اب تو خیر وہ جمعیت علماء اسلام کی جو اکثریت تھی نگران کابینہ میں وہ تو نہیں رہی، لیکن اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ایک ایک نام جو ایک انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو یہ بھی موجودہ نگران سیٹ اپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب اگر کہا جا رہا ہے کہ جی اچھا یہ جو سیاسی وابستگیوں کا الزام لگایا گیا تھا الیکشن کمیشن کے خط میں واضح طور پر یہ بالکل ٹھیک ہے فدا، بالکل ٹھیک ہے فدا. اس وقت پروگرام میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ کا موقف کنٹینیو کریں گے لیکن بریک کے بعد. ناظرین آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے فدا اپنا موقف دے رہے تھے، گورنر اور نگران وزیر اعلیٰ بھی کیا گھر جائیں گے یا کابینہ کا حصہ رہیں گے؟ بتائیے گا فدا. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا تھا نگران وزیر اعلیٰ کو، اور اس میں ہدایت کی گئی تھی کہ چونکہ آپ کی کابینہ میں سیاسی وابستگیاں رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کو آپ نکالیں اور ان کی جگہ غیر جانبدار لوگوں کو شامل کریں. یہ سمری جو تھی، اس سمری پر دستخط اس گورنر نے کیا کہ جن پر خود یہ الزام ہے کہ وہ سیاسی وابستگی رکھتے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے معاملات کس طرف چل رہے ہیں. تو وہی الزام جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا کے اوپر ہے، اور جو سوال اٹھایا جا رہا تھا شفاف الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے اور الیکشن کی صاف کے حوالے سے، تو وہ سوال تو ابھی تک موجود ہے کیونکہ گورنر صاحب موجود ہیں، اور گورنر کی موجودگی میں اور پھر جب ان کی ایک سے ہوگی، ان کا ایک اثر رسوخ ہوگا انتظامی معاملات میں، اور ظاہر ہے کہ ان کا ہے جو بھی مدد کمشنر، ڈپٹی کمشنر، پولیس کے جو بھی تبادلے ہوتے ہیں تو اس میں اثر رسوخ گورنر کا ہے، اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے جتنے بھی تبادلوں کے اور تقرریوں کے ریلے یہاں پہ چلے ہیں تو اس میں وہی لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ سامنے آئے ہیں کہ جو جن کی سفارش کی گورنر صاحب نے یا اکرم درانی صاحب نے یا جمعیت علماء اسلام نے.
تو وہ سلسلہ تو ابھی تک چل رہا ہے. اب جمعیت علماء اسلام کے لوگ اگر مطمئن ہیں کہ ان کے چلیں ان کے نگران لوگ تو جو تھے وہ تو فارغ ہو گئے, لیکن ان کے گورنر موجود ہیں, اور یہ دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھرپور یہ کوشش ہے کہ گورنر اپنی سیٹ پر نہ رہیں, کیونکہ انہوں نے آگے الگ الگ الیکشن لڑنا ہے, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں یا پی ڈی ایم سے باہر جو جماعتیں ہیں جو سابقہ حکمران اتحاد کا حصہ تھی وہ جماعتیں, انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. تو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے ایک بیانیہ بھی پیش کرنا ہے, ایک دوسرے پر الزام بھی لگانا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو الزام پہلے لگائے جاتے رہے وہ کدھر گئے, وہ بی آر ٹی میں وہ جو کرپشن کی باتیں ہوتی تھیں وہ کدھر گئیں, وہ جو معلوم جبر اسکینڈل کی باتیں ہوتی تھیں وہ کدھر گئیں, جو باقی جو معاملات تھے بلین ٹری سونامی کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ کدھر گئیں. تو اب اگر محکمے موجودہ نگران سیٹ اپ کو نگران کابینہ کو دے دیے جائیں وزیروں کو مشیروں کو, تو اس کے بعد پھر پتا چلے گا کہ وہی سلسلہ کل نکلتا ہے یا یہ خاموشی سے بیٹھ کر صرف نگرانی کا کے فرائض جو ہے وہ انجام دیں گے. جس طرح پہلے سیٹ اپ میں ہم نے دیکھا, ابھی ذکر بھی کیا کہ فیروز جمان شاہ کا خیل صاحب جو ہے وہ باقاعدہ ایک انہوں نے محاذ کھول لیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. تو اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ موجودہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ کس قسم کا کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, کتنا ٹرانسپیرنٹ رہتا ہے موجودہ, بالکل ٹھیک ہے. فیضا صاحب, حضرت خان صاحب بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے. جو گزشتہ نگران سیٹ اپ تھا وہ تو بالکل بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں رہا, جو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا انہوں نے وہ سارے کام کیے سوائے جو کرنے آئے تھے اس کے. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا سٹانس رہے گا اس نگران سیٹ اپ کا؟ میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کے جانے کے جو امکانات تھے وہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا. اگر وزیر اعلیٰ کو جانا تھا تو اس کا نگران کابینہ نہ بنتی. یہ ایک چیز میں آپ کو بتا. دوسرا یہ کہ مجھے آئینی طور پر اس کا پتہ نہیں کہ آئین میں یہ کیا ہے, تو اس کی تقرری آئینی طور پہ ہوئے. اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ نے اس وقت ان کی تقرری کی تھی. اب بھی مجھے پتہ اس بات کی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی آئینی پوزیشن کیا ہوگی. اس کو وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور وزیر اعلیٰ کو نئے وزیر اعلیٰ کو لانے کا طریقہ کار کیا ہوگا, چونکہ یہ آئین کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے. وزیر اعلیٰ کی جہاں بات, دوسری بات یہ ہے کہ گورنر کی تبدیلی کی بات چل پڑی تھی. 3 نام گردش کر رہے تھے کہ ایک انجینئر شوکت اللہ جو سابق گورنر تھے, اویس احمد غنی وہ بھی سابق گورنر ہے, ایک ریٹائر کور کمانڈر کی بات ہو رہی تھی. لیکن فی الحال مجھے تو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ جو خطرہ تھا وہ میرا خیال میں اس حوالے سے بھی مجھے میرا خیال گورنر کی تقرری نئی گورنر کی تقرری بھی میرا خیال میں تاخیر کا شکار ہوئی ہے. کوئی اندر سے کوئی بات بنی ہوگی یا کوئی, آپ کو لگتا ہے کہ گورنر چینج ہوں گے, ریپلیس ہوں گے؟ نہیں, وہ تو پہلے چند روز پہلے یا 10-15 دن پہلے یہ بات بالکل پکی تھی کہ مطلب گورنر جائیں گے, 2-3 دن کے اندر جائیں گے. لیکن گورنر کی جانے میں تو کافی دیر لگی ہے نا, ابھی گورنر نہیں ابھی تک نہیں جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کے درمیان بہترین تعلقات ہیں. اگر ان کے کابینہ میں جے یو آئی کے وزیر نہیں ہیں تو تب بھی گورنر کے کام ہوتے ہیں اور گورنر کی پوزیشن آپ کو سیکیور لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, فیاض آپ بتائیے گا, بڑا چھوٹا سا سوال ہے, الیکشن کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, یہ نگران کابینہ کیا ٹائملی اور فیئر الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں, الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن نے جو ٹائم جو انہوں نے دے دیا, ڈیٹ کروا لیں گے, تو پہلے بھی نہیں کروا سکتے. اگر کروانے والے چاہیں تو جی تو ضرور ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام میں ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے ہے, جس کی وجہ سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. کون صحیح اور کون غلط ہے؟ فیضا صاحب آپ کی طرف آئیں گے, بتائیے گا یہ آرمی ایکٹ اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ایک نیا قصہ کھل گیا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ پہلے کیا تھا اور اب اس میں جو ترامیم ہوئی ہیں جیسے کہ خصوصی عدالتیں اور سزاؤں کے حوالے سے, تو کیا اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں, مسئلہ تو ظاہر ہے کہ اب اتنی باریکیوں سے تو مجھے ان نکات تو نہیں پتا. ترامیم تو بڑے واضح انداز میں سامنے آئی ہیں اور وہ یہی ہے کہ اس سے متاثر ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو, اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں یا رہنما ہیں انہوں نے ہی زیادہ متاثر ہونا تھا. تو اس کے حوالے سے جو ایک نیا پنڈورا باکس آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ
صدر مملکت کی طرف سے تردید کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے جی کہ جو انہوں نے جس طریقے سے 10 دن بعد یہ کہا ہے، حالانکہ یہ جو میڈیا پہ آیا تھا تو اس کے تقریباً 26-27 گھنٹے بعد انہوں نے تردید ایک ٹویٹ کر کے جاری کی ہے. تو بڑا طرح طرح کے تبصرے ہوئے، طرح طرح کی، کسی نے استعفیٰ مانگا ڈاکٹر عارف علوی سے کہ آپ استعفیٰ دیں، آپ مطلب اس کمزور پوزیشن پر، اتنی مضبوط عہدے پر آپ نہیں رہ سکتے جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کی ناک کے نیچے ہو کیا رہا ہے. اور کسی نے کہا کہ نہیں، صدر صاحب کو ڈٹ جانا چاہیے، انہوں نے سسٹم کو بے نقاب کیا ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ بلز منظور ہوتے ہیں یا ترامیم منظور ہوتی ہیں تو انہوں نے وہ سارا سسٹم جو ہے اس سے پردہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت خان صاحب کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے فضا صاحب، آپ بتائیے گا، جیسے کہ فضا نے بھی بتایا اور ہم سب نے دیکھا کہ ایک ٹویٹ سامنے آئی صدر مملکت عارف علوی کی، اور اس کی وجہ سے ایک جو ہے یہ متنازع بن گیا جو کہ ترمیم اس میں کی جا چکی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی بھی جو آرمی ایکٹ ہے اور 2023 اس میں کوئی بھی دستخط نہیں کیے. تو کیا واقعی صدر اتنے لا علم تھے، یا پھر جیسے کہ ایک الزام عائد کیا جا رہا ہے ان پہ کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آرٹیکل 75 کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 75 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہو جائیں اور صدر مملکت کے پاس جائیں، اگر وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اختلافی نوٹ لکھ کر واپس پارلیمنٹ کو بھجوا دیتا ہے. پھر پارلیمنٹ وہ دوبارہ پارلیمنٹ اس کی دوبارہ منظوری دے گا. تو جب دوبارہ منظوری پارلیمنٹ دے گی تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی وہ قانون بن جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ وہ دستخط کر کے وہ بل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایک یہ آرٹیکل. اور دوسری یہ ہے اس میں ہے کہ اگر صدر کے پاس اگر کوئی بل آ جائیں، وہ 10 دن کے اندر اس پہ دستخط نہ کریں یا اس کو واپس نہ بھجوائیں تو وہ آٹومیٹیکلی وہ قانون بن جاتا ہے. یہ آرٹیکل 75 کی پوزیشن ہے. یہاں جو آفیشل سیکرٹ کی حوالے سے آپ نے بات کی نا، یہ صرف اور صرف جس طرح فضا عدیل صاحب نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مطلب ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین کے خلاف مقدمہ درج ہوا، ان کے وائس چیئرمین کے خلاف ہوا، اس کے سابق جنرل سیکرٹری، اور اس کا مطلب یہ ہے اس آفیشل سیکرٹری اس کے یعنی مطلب ایک اس کے تحت خصوصی عدالتیں بنی. مطلب اب یہ ایک خصوصی عدالت بنی، اس کے بعد خصوصی عدالت ان کیمرہ بریفنگ ہوگی، ان کیمرہ ٹرائل ہوگی، مطلب باہر کچھ نہیں ہے چونکہ یہ حساس مسئلہ ہے. دوسری بات یہ جو آرمی ایکٹ کے حوالے سے ہیں، وہ آرمی ایکٹ یہ ہے کہ وہ بولنا محدود اختیارات آپ کے انٹیلیجنس اداروں کے پاس آئیں گے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ کسی کے گھر پر چھاپہ مار سکتے ہیں، اس کے کسی کو بھی بغیر وارنٹ کے اٹھا سکتی ہیں. مطلب یہ لامحدود اختیارات، اس پہ تحفظات تھے، سیاسی جماعتوں کی تحفظات تھی. یہ جو کچھ کیا گیا یہ صدر مملکت نے کہا کہ میں نے تو اس پہ مجھے لا علم رکھا گیا. مطلب انہوں نے آج اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بھی ہٹانے کی مطلب وفاقی حکومت کو ایک خط لکھ دے کہ اس کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور میرا کوئی ہے اس کو پرنسپل سیکرٹری لگایا جائے. لیکن اس میں اس کی بھی غلطی ہے صدر مملکت کی. صدر مملکت کو پتہ چلا کہ یہ ہماری پارٹی یہ مطلب خلاف استعمال یہ ایکٹ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے وہ یہ لکھ دیا کہ میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا اور میں یہ قانون کی شکل اختیار نہیں کرا. ابھی دوسری جانب جس طرح آپ نے کہا کہ دونوں طرف یہ انہوں نے خاموشی بھی اختیار کی. اگر آپ کو اس سے اختلاف تھا تو اختلافی نوٹ لے کر کے پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیتے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا. اب غفلت کا مظاہرہ کیا ہے یا دونوں دونوں طرف جو ہے مطلب کچھ ہے جس کی پردہ. فیاض، آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں بیرسٹر سیف، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ٹویٹ پر رد عمل دیا ہے بیسیکلی جو عارف علی صاحب کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کے عہدے کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے. تو اس پر آپ کا موقف ضرور لیں گے. اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین آپ ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور فیاض کا موقف لینا چاہ رہے تھے. فیاض، آپ بتائیے گا جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے صدر مملکت کی ٹویٹ پر رپلائی کیا. ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے صدر کے عہدے پر قبضہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے، اگر دیکھا جائے تو ایک تو صدر مملکت کے خلاف پہلے سے ہی جو اس سے پہلے حکومتی پی ڈی ایم کی
ان کے آپس میں ماجرائی ہو رہی تھی اور بیانات کی شکل میں، اور کبھی جو ہے مسلم لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے ہوتی تھی، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوتی تھی، کبھی جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کی جانب سے ہوتی تھی، یہ تو ہوتی تھی. لیکن اب بات جو ہے وہ ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوشش ہوئی ہے. بڑا جیسے کہ حضرت خان عمان نے کہا بڑا ہی غلط ٹائم چوز کیا ہے. اگر صدر مملکت کو صدر مملکت کی غالباً جو مدت ہے وہ بھی بہت کم رہ 9 گئی ہے، ستمبر کو، اور 18 دن رہ گئے ہیں ان ہاں، کی. تو ایسے موقع پر ان کا پہلے خاموشی اختیار کرنا اور پھر اچانک ایک ٹویٹ کر کے سوشل میڈیا پہ آ کر، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے ایک مضبوط پوزیشن پہ انہوں نے بہت ہی کمزور وہ کیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جس طرح اختلافی نوٹ لکھ کے جو طریقہ کار ہوتا ہے واپس کر دینا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹویٹ کی وجہ سے جو اوور آل سچویشن پیدا ہوئی ہے، عام شہری کے ذہن پہ کیا اثر ہے، اس کو آپ دیکھیں. اداروں کے ٹسل کا تو آپ نے بات کی کہ اداروں کے بیچ میں ایک ٹسل آ گیا ہے. ظاہر بات ہے ایک پریزیڈنٹ کا، ایک ہاؤس کا ایک ٹسل ہونا. اور پھر کل جو ہے نگران وزیر قانون نے بھی اس کے حوالے سے کافی تفصیلی بریفنگ بھی کی ہے. انہوں نے اپنے جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، جیسے کہ انہوں نے بتایا، جو نکات ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ تو وہی ہیں. جس طرح عام شہری کے اوپر بیسیکلی آرمی ایکٹ کے تحت عام شہری کے اوپر مختلف سزاؤں کا لاگو ہوگا جب یہ امپلیمنٹ ہو دستخط ہونے کے بعد. تو وہی خدشات تھے. لیکن جو اشارہ انہوں نے دیا کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو اسی بنیاد پہ شاید صدر مملکت کو ایک دم جو ہے پہلے وہ خاموش ہوئے، پہلے سوچ رہے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کئی گھنٹوں بعد وہ پھر انہوں نے ٹویٹ کیا. اور اس ٹویٹ کے بعد جو میں نے کہا کہ ایک ڈیبیٹ کریٹ ہوئی ہے، ایک تنازع کھڑا ہوا ہے، اور عام شہری ڈسکس کر رہے ہیں اس چیز کو. اور وہ بھی کافی خائف ہے عام شہری کی، پتہ نہیں اس کے تحت ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس میں ہونا شروع ہو جائیں گے. ملٹری کورٹس کا مسئلہ ہے، سویلین کا ملٹری کورٹس میں وہ یہ جو ہے ایک آئینی بحران کے ساتھ ساتھ ایک نیا تناظر کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی سفر جو ہوگا میں سمجھتا ہوں ایک عامی ہوگا. اور جب ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کے ذہن میں اب وہ سوالات آنے شروع ہو گئے جو شاید ماضی میں اس نے کبھی نہیں سوچے ہوں گے. پھر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، کیا کہیں گے آپ سیویلینز کے جو ٹرائلز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہونا؟ ابھی ہم نے 9-10 مئی کے واقعات میں بھی یہی سارا کچھ دیکھا. اب جو یہ ایکٹ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ترمیم کے ساتھ جو ہے یہ ہو چکا ہے سارا کچھ، اس میں ترمیم ہو گئی ہے، ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ دیکھیں ایکسیپٹیبل تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک متنازع قانون سازی ہے. کچھ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ قانون نہیں بنا کیونکہ اس پر صدر نے دستخط نہیں کیے. اور دوسری رائے یہ ہے کیونکہ 10 دن گزر چکے ہیں تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ صدر نے اس پر دستخط تو نہیں کیے، لیکن یہ آٹومیٹیکلی 10 دن کے بعد پھر یہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے. یہ بل جو ہے یہ ایکٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 6A جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں، مخبروں یا ذرائع کی شناخت کے غیر مجاز انکشاف کو جرم قرار دیا گیا ہے. اس جرم کی سزا 3 سال تک قید اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگی. یہ اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. اور اس میں یہ ہے آرمی ایکٹ کے مطابق اگر کوئی شخص سرکاری حیثیت میں حاصل شدہ معلومات افشا کرے گا جو پاکستان یا مسلح افواج کی سلامتی اور مفاد کے لیے نقصان دہ ہو یا ہو سکتا ہو، اسے 5 سال قید بامشقت کی سزا ہوگی. اچھا، اس ایکٹ میں آرمی ایکٹ میں جو شامل ترامیم ہے اس میں آرمی چیف کو مزید اختیارات بھی دیے گئے ہیں. اور سابق فوجیوں کو، یہ ایک اہم نقطہ ہے، سابق فوجیوں کو سیاست میں شامل ہونے یا ایسے منصوبے شروع کرنے سے روکا گیا ہے اس آرمی ایکٹ کے جو ترمیم ہے کہ جو فوج کے مفادات سے متصادم ہو سکتے ہوں. اس میں فوج کو بدنام کرنے پر قید کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلتی ہے، اس میں فوج کے خلاف بھی کمپین چلتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ اس کی سزا تجویز کی گئی ہے کہ آپ کسی بھی ذریعے سے فوج کو بدنام نہیں کر سکتے. اچھا، آرمی ایکٹ کے مطابق کوئی بھی فوج کے اہلکار ریٹائرمنٹ، استعفے یا ملازمت سے برطرفی کے 2 برس بعد تک کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا. یہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ جو بالکل، اور جو حساس نوعیت کی پوسٹ پر ہیں وہ 5 سال تک حصہ نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک ہے فراز صاحب، آپ نے بڑا بریفلی بتایا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے. ہمارے پروگرام میں مزید موضوعات بھی ہیں، ان کی طرف چلیں گے. تیسرا ٹاپک جو ہے ہمارے پروگرام کا وہ مانکی شریف میں نوشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ان کے مطابق یہ ایک پاور شو تھا، لیکن جو مخالفین ہیں وہ اسے ناکام شو قرار دے رہے ہیں.
فردوس صاحب بتائیے گا آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت خان صاحب آپ نے کیا دیکھا؟ یار میں نے تو جو دیکھا ہے نا وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس بھی دو آرا ہے. جو مخالفین ہے کہ وہی ناکام جلسہ تھا، دوسری آرا یہ ہے کہ کامیاب جلسہ تھا. آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، کامیاب بھی تھا ناکام بھی تھا. انہوں نے اپنی رائے سے ہی بالکل اصل میں یہ ہے کہ یہ ضلع نوشہرہ کی سطح پر یہ جلسہ تھا، ٹھیک ہے، اور پھر مانکی شریف میں تھا، اور یہ پرویز خٹک کے آبائی علاقے میں تھا. پرویز خٹک نے ضلع نوشہرہ کے لیے بہت بڑے کام کیے ہیں. اگر اسے دیکھا اس تناظر میں دیکھا جائے تو وہ یہ جلسہ وہ اتنا کامیاب نہیں تھا. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک مختصر مدت میں بنی ایک نئی پارٹی ہے اور اس نے اتنا بڑا شو کیا ہے. اس لیے میں کتنے آدمی تھے؟ وہ کوئی کہتا ہے کہ 5,000 تھے، کوئی 10,000. اگر 10,000 بھی ہو تو کامیاب ہے، اگر 10,000 سے کم ہے تو میرے خیال میں کامیاب نہیں. اور پرویز خٹک نے اعلان کیا کہ دوسرے علاقوں میں بھی جلسے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں بعض قوتیں یا بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلسے ان کے کامیاب ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس غلط فہمی بھی آئے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ ہے. لیکن آپ کو دیکھیں غلط فہمی میں فیاض آپ کو کیا لگتا ہے؟ غلط فہمی تھی، خوش فہمی تھی؟ یہ جو جلسہ تھا یہ کیا تھا؟ حضرت صاحب نے تو بالکل ہی ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں میں خود تو نہیں گیا، میں نے ویژولز دیکھے. فدا جو ہے عادل بھائی وہ تو گئے ہوئے تھے اور کچھ ہمارے ساتھی گئے تھے، ان سے میری بات ہوئی اور میں نے ویژولز بھی دیکھے. انتظامات بڑے زبردست انتظامات جس طرح کہ ہم دیکھتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے. ہم نے کئی بے شمار جلسے اٹینڈ کیے ہیں، بالکل وہی اس کے فوٹیجز جو آ رہے تھے ایریل ویژول، اس میں تو کافی ہمیں زیادہ نظر آ رہے تھے. اس طرح ہوا کہ جو صحافیوں سے رینڈملی بھی ہم نے بات کی، ان کے کیا رائے تھے، کرسیاں کتنی لگائی گئی تھی، سارے جو عدد شمار ہیں جو پھر سرکاری اور پھر ایسے وہاں کی ایجنسیوں سے ہم نے پوچھا یہ جو کیا ہے. جو ضیاء اللہ بنگش ہے ترجمان، ان کے مطابق تو جی یہ 40,000 ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی وہ 50,000 کہہ رہے تھے کہ ہمارے 50,000، وہ ان کے اپنے وہ ہیں اس کے مطابق. جو تاہم جو صحافیوں سے بات ہوئی ان کے مطابق یہ 5,000 سے 7,000 کے بیچ جو ان کا کراؤڈ تھا وہ تھا. کچھ لوگ کھڑے تھے یا کچھ لوگ جو ہے وہ سائڈوں پر موجود تھے، اس کے ملا کر. اب بات کی آپ نے کامیاب شو تھا نہیں تھا، بحیثیت اگر پرویز خٹک کو دیکھا جائے جو نام ہے ان کا اپنا نوشہرہ کے اندر، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ پاور شو بہت ہی چھوٹا تھا، کیونکہ ہم نے ان کے جلسے دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے جلسے کر چکے ہیں. جس طرح کام انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے کیا، اس لحاظ سے بہت چھوٹا شو تھا، پاور شو نہیں تھا. ٹھیک ہے. اگر پی ٹی آئی پی کو دیکھا جائے کہ ایک نئی نویلی جماعت ایک پارٹی آئے سامنے اور جس طرح انہوں نے مظاہرہ کیا، لوگوں کو جمع کیا، اس لحاظ سے ان کا پاور شو کامیاب رہا. اس میں ایک اور چیز جو ہے قابل ذکر وہ یہ ہے کہ کئی ایک ویڈیوز میرے پاس جو ہیں وہ موصول ہوئی. اس ویڈیو میں لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان بگٹی، مطلب ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہم یہ کون سی سیاسی جماعت یہاں موجود ہے. اور دوسرا اس کی ایک وجہ شک کی شاید یہ وجہ ہے کہ جو ان کا فلیگ ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ نہیں. بالکل ٹھیک ہے، نام بھی تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی پی، صرف پی لگا وہ پی لگانے کے بعد وہ پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ تو حضرت خان صاحب والی بات کے انہی کو سمجھ کے آ گئے تھے. فدا صاحب آپ نے اس جلسے کو اٹینڈ کیا ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کتنے آدمی تھے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جلسہ جو ہے یہ مانکی شریف میں نہیں ہوا جی. یہ جلسہ جو ہے یہ نوشہرہ شہر کے بیچوں بیچ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے تقریباً 2 ہی فرلانگ کے فاصلے پر نوشہرہ کا جو بنجان آباد بازار ہے یہ واقع ہے. اور جس جگہ پہ یہ جلسہ ہوا ہے یہ نوشہرہ بائی پاس روڈ جو ہے جہاں سے اکثر بھاری گاڑیاں گزرتی ہیں، اس روڈ کے اوپر یہ جلسہ تھا. جلسہ جو تھا یہ نہ اس میں 5,000 لوگ تھے اور نہ اس میں 50,000 لوگ تھے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے جتنے بھی لوگوں نے اندازے لگائے ہیں اور جتنے بھی تبصرے ہوئے ہیں تو میں حیران ہو گیا. میں نے جو وہاں پہ موجود جو صحافی تھے ان کا تبصرہ الگ ہے، جو اس تک جلسے کو اٹینڈ نہیں کر سکے ان کا تبصرہ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ دیکھا، ان کا تبصرہ الگ ہے. میں نے جو شو دیکھا وہ ایک مناسب شو دیکھا، ایک بڑا جلسہ میں نے دیکھا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ پیسے دے کر لائے گئے تھے یا ان کو کوئی مجبور کر کے لایا گیا تھا یا ان کو عمران خان کے نام پر دھوکہ دے کر لایا گیا تھا.
جس بھی طریقے سے لایا گیا تھا لیکن ان کو لایا گیا تھا، وہ وہاں پہ موجود تھے. یہ ایک بڑا مناسب شو تھا پرویز خٹک کے لیے، اور اس شو کو پرویز خٹک کی نئی نویلی سیاسی جماعت کے لیے ان کی بقا کا مسئلہ قرار دیا جا رہا تھا. کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ شو کامیاب ہوگا تو پھر اس نئی پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے بات کی جا سکے گی، اور اگر یہ فلاپ ہو جائے گا تو پھر کہا جائے گا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ سب نہیں اٹھا سکے گی. پی ٹی آئی پی نے یہ بھی تو موقف اختیار کیا ہے کہ ڈرائنگ روم کی سیاست نہیں کریں گے، ہم جلسے کر کے دکھائیں گے، عوام میں آ کے دکھائیں گے. دیکھیں، ایک تو خدشہ یہ تھا کہ یہاں پر گڑبڑ ہوگی، جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہاں پر گڑبڑ کریں گے، لیکن اس حوالے سے بھی ایک منصوبہ بندی کی گئی تھی. اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ میری کچھ نوجوانوں سے بات ہوئی، میں ان کی باتیں ریکارڈ تو نہیں کر سکا کیونکہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جلسے میں تو آئے ہیں، ہم یہاں پہ مجبور ہیں. فلاح بندے نے ہمارے علاقے میں بہت کام کیا ہے، اور وہ فلاح بندے نے جو ہمارے علاقے میں کام کیا ہے وہ پرویز خٹک کی وجہ سے کیا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ عمران خان کا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ضرور وہاں پہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. کیا واقعی ووٹ عمران خان کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت شکریہ فدا صاحب. فدا صاحب، پروگرام میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ بھی اور فدا صاحب آپ بھی ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم فدا صاحب کی آنکھوں دیکھا حال پوچھ رہے تھے جو نوشہرہ میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے جلسے میں دیکھا. تو کیا دیکھا آپ نے مزید؟ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت زیادہ تعداد میں گاڑیاں تھیں، اور گاڑیوں میں ٹھیک ہے کہ دور دراز علاقوں کے لوگوں کو لایا گیا تھا. اس میں باقاعدہ جو لوگ شامل ہوئے ہیں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ان کی نئی سیاسی جماعت میں، تو ان کو بھی ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ اپنے اپنے شہروں سے بھی لوگوں کو لائیں گے بسوں میں. تو کیا محمود خان صاحب سوات سے اور ضیاء بنگش کوہاٹ سے بھی لوگوں کو لائے تھے؟ جی بالکل لائے تھے. محمود خان صاحب لائے تھے جتنا وہ لا سکتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ نوشہرہ کے مقامی لوگ تھے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے بعد ایک جلسوں کی سیریز شروع ہوگی اور آغاز کیا جائے گا ہزارہ سے، اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں سے شخصیات شامل ہوئی ہیں تو وہاں بھی اسی قسم کے مظاہروں کا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے. تو یہ اس کے بعد ہزارہ جائیں گے، اور جس طریقے سے دعویٰ کیا ہے پرویز خٹک صاحب نے کہ ان کے پاس 35-40 الیکٹیبلز ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بہت ساری شمولیتیں انہوں نے جلسوں کے لیے روکی ہوئی ہیں. جب یہ جلسے ہوں گے تو ان بڑے بڑے جلسوں میں ان کے مطابق یہ شمولیتیں بھی ہوں گی، اور مختلف شخصیات جو ہیں وہ اس نئی سیاسی جماعت کا حصہ بنیں گی. بالکل ٹھیک ہے. حسن خان صاحب آپ کی طرف آئیں گے ایک مرتبہ پھر. فدا نے کہا کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جلسے میں تو آ گئے ہیں لیکن ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ فدا صاحب نے اس جلسے کو کامیاب قرار دے دیا. کامیاب انہوں نے قرار دیا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ووٹ ادھر ہے. ہم فدا دل صاحب کے وہ ہمارا امام ہے، وہ ہم کس کے پیچھے مقتدی ہے. انہوں نے جو بات کہی وہ ٹھیک ہوگی. آپ نے تو پہلے ہی دیکھیں اپنا بیان متنازع بنا دیا. فیاض آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ پارٹی متنازع ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ پارٹی کا پاور شو تھا، اور جو بات ہم نے کی جس کے حوالے سے ہم نے اسٹوری بھی کی کہ ووٹ جو ہے ہم عمران خان کو دیں گے، یہ تو ظاہری بات ہے. جو ہوا چل رہی ہے اس صورتحال میں، اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں چاہے وہ عمران خان کو ماضی میں سپورٹ نہیں کرتا تھا، اس صورتحال میں وہ ضرور جو ہے عمران خان کے حق میں بیان ضرور دے گا. تو آپ کسی سے بھی جا کر پوچھیں تو یہ کہے گا کہ میرا ووٹ عمران خان کا ہے. لیکن جیسی بات انہوں نے کی ہے کہ خان صاحب نے کہا پارٹی متنازع ہے، بس یہ بتا دیں یہ کمپنی چلے گی کہ نہیں؟ دیکھیے کمپنی چلے گی، کمپنی چلے گی. اور وہ کہتے ہیں نا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. بہرحال سیاسی گہما گہمی اور اس طرح کے ٹاپک سے ابھی ہمارے پاس جو ایک ٹاپک ہے بڑا عوامی ٹاپک ہے اور بہت ضروری ہے اس کے اوپر بات کرنا. اس کے لیے آپ نے وقت بہت کم. بالکل، اس پر ہم پورا پروگرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے پروگرام کا آخری موضوع ہے ناظرین وہ ہے پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں اس شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ. تو آپ کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا، لیکن فی الحال ہم حسن خان صاحب سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے. دیہاتی علاقوں کے جو ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے ساتھ چینل میں کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کبھی 1 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹے بجلی آ جاتی، باقی 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور شہری علاقوں میں بھی بجلی لوڈ شیڈنگ حد سے بڑھ گئی. اور سب سے سنگین جو مسئلہ ہے میرے خیال میں وہ سوئی گیس کا ہے. وہ جو یہاں جو SNGPL کے جنرل مینیجر ہیں انہوں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہماری جو گیس ہے وہ
بجلی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، بجلی بنانے کے لیے، چونکہ فرنس آئل کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئلے کے لیے کوئلہ خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ساری توجہ جو ہے نا وہ گیس سے بجلی بنانے پر ہے۔ اور جو یہ ابھی جو شیڈول جاری کیا دن میں 3 ٹائم کا وہ شیڈول جاری کیا کہ 3 وقت گیس میسر ہوگی، باقی پورے دن میں گیس میسر۔ سب سے سنگین مسئلہ، بجلی سے زیادہ سنگین مسئلہ گیس کا ہے۔ گیس کا مسئلہ زیادہ سنگین ہے۔ فیاض، صورتحال کیا ہے پہلے تو بتائیے گا۔ آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بالکل آپ نے دیہی علاقوں کی بات کی، فیاض سے ہم اندرون شہر کی صورتحال پوچھیں گے۔ فیاض، اندرون شہر کی کیا صورتحال ہے؟ بجلی اور گیس دونوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ میں نے سنا ہے تو پانی بھی نہیں آتا۔ اندرون شہر کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے، اس کے علاوہ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، پانی کی جو ہے ظاہری بات جب لوڈ شیڈنگ طویل ہو تو ٹیوب ویلز بھی جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اور ستم بالا ستم یہ ہے کہ 50,000 روپے کا بل جو ہے وہ میں وصول کر چکا ہوں، ابھی بل میں نے ادا کرنا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال ہے، ہم نے دیکھا جیسے ہی یہ پی ڈی ایم کی حکومت گئی، جو وفاقی حکومت گئی، اس کے بعد جو نگران حکومت ہے، ایک نیا وہ شروع ہو گیا، ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ 40 منٹ لائٹ ہوتی ہے، پھر 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی جو ہے لائٹ نہیں ہوتی، یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اور اس صورتحال میں نہ صرف دیہات کے لوگ بلکہ وہ لائن جن کے اوپر جو وہ فیڈرز اندرون شہر کے وہ فیڈرز کی میں بات کر رہا ہوں جن کے اوپر بارہا پیسکو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر لائن لاسز بہت کم ہے، یعنی بلنگ ہو رہی ہے، بلنگ جو ہے وہ ادا ہو رہی ہے۔ ان فیڈرز پر میں سمجھتا ہوں کہ طویل لوڈ شیڈنگ کا ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بالکل، اس میں بہت بڑا مسئلہ جو ہے اوور بلنگ کا ہے۔ ابھی میرا واٹس ایپ گروپ میں ہمارے محلے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ 30,000 40,000 کا بل آیا، وہ اوور بلنگ کا بہت زیادہ ہے۔ شہر کے ایک صارف کے ساتھ میں کچھ دیر پہلے موجود تھی اور انہوں نے کہا کہ میرا 98,000 بل آیا ہے، پیسکو نے 2,000 برکت کے لیے چھوڑے ہیں۔ فدا صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ بتائیے گا کیا صورتحال ہے آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی؟ فاطمہ، میں کینٹ میں رہتا ہوں، یہاں پہ صورتحال تھوڑی سے گزارے حال ہے، یہاں پہ گزارا ہو جاتا ہے۔ کہیں سے تو اچھی خبر آئی؟ دیہی علاقوں کا ہے اور دیہی علاقوں میں بجلی جاتی نہیں ہے بلکہ وہاں پہ بجلی آتی ہے، کبھی کبھار آ جاتی ہے، ایسی برکت کے لیے آ جاتی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ جی ہاں ہم موجود ہیں، بل آئے گا آپ کی طرف، آپ نے بل بھرنا ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک حقیقت یہ بھی ہے جس سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے، جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ آپ اپنے دیہی علاقوں میں دیکھیں، وہاں پہ کنڈا کلچر اتنا عام ہے، لائن لاسز کی جو بات ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کا ذمہ داری کس کی ہے؟ یا انتظامیہ کی ہے، حکومت کی ہے، پیسکو کی ہے، یعنی کل عام ایک تو یہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ بھی تو زیادتی ہے نا فدا صاحب کہ ان کا بوجھ جو ہے آپ ان لوگوں پہ ڈال دیں جو کہ پورے بل دے رہے ہوں، پھر اوور بلنگ کا بھی شکار ہیں۔ پیسکو کے مطابق سب سے زیادہ بجلی چوری بنو میں ہوتی ہے، اس میں ایک چیز جو ہے میں یہاں پہ بنو میں سب سے زیادہ بجلی اس میں ایک چیز وہ ضرور یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈسٹرکٹس، وہ علاقے جہاں پر بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے، جیسے کہ چترال یا دیر سوات میں، چترال کی بات کروں گا میرا علاقہ ہے، وہاں پر اپنی پیداوار ہے بجلی کی، لیکن 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، مطلب پیداوار بجلی کی وہاں پہ ہو رہی ہے، ان کو ملنے کی بجائے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور کئی بار وہ احتجاج کر چکے ہیں اس حوالے سے کہ خدا کے لیے آپ بل ہم سے بے شک لے لیں، رائلٹی نہ دے دیں، لیکن کم سے کم بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں۔ لوڈ شیڈنگ تو ایک مسئلہ ہے ہی، لیکن ایک اور جو اس سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، حضرت خان صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا اس پہ بھی، جو کم وولٹیج ہے، کبھی آپ کے گھر کا فریج جو ہے وہ اڑ جاتا ہے آرام سے، کبھی الیکٹرانک اپلائنسز جو ہے۔ دوسری یہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایک پالیسی تیار کی گئی کہ پیسکو اور ٹیسکو کو خیبر پختونخوا کے حوالے کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں اس کو متعلقہ حکومتوں کے حوالے کے، مطلب صوبائی حکومتوں کے حوالے کرنے کی پالیسی بنائی گئی ہے، اور یہ لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تو سارے خسارے میں جا رہی۔ آپ ٹیسکو دے کہ فاٹا میں کون بل دے رہا ہے؟ ٹیسکو ہے، خیبر پختونخوا کا پیسکو ہے، یہ تو خسارے میں یہ ساری کمپنیاں جا رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جو ایک ٹیرف کے ہے جو تمام کی بجلی کی ریٹ وہ بھی ختم کریں کہ ہر کمپنی اپنی وہ ریٹ طے کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، دن بدن بجلی کے جو یونٹ ہیں، فی یونٹ اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں پر بلوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی متفقہ رائے یہی ہے کہ بجلی آتی ہے تو صرف برکت کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ بل مہینے کے آخر